अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। लाहौर से चौधरी गुलाम साहब, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हसन अयूब एंड आई एम योर होस्ट खाबर गुमन। नाज़रीन, आजकल 3 मौज़ूआत के ऊपर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बहस हो रही है। पहला मौजू ये है कि क्या एक मुल्ज़म या मुजरम जेल के अंदर मौजूद है तो उसका अपने ख़ानदान वालों से मिलना या अपने दोस्त अहबाब से मिलना, रिश्तेदारों से मिलना उसका बुनियादी हक है, या फिर ये रियासत की मर्ज़ी है कि उसको ये मुलाकातों की इजाज़त दे या ना दे। दूसरा मौजू जिसके ऊपर भी काफ़ी बहस हो रही है कि क्या वो वाक़याती शहादतें मौजूद हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज लगाया जा सकता है। ज़ाहिर आइन के अंदर चंद एक जो हैं कदगनें लगी हुई हैं कि जब तक वो क्राइटेरिया, वो शराइत पूरी ना हों तो गवर्नर राज नहीं लगाया जा सकता। इसके साथ साथ नाजरीन, 27वीं आईनी तरमीम जब हुई थी, मेन उसका जो फोकस था वो इस बात के ऊपर था कि पाकिस्तान के अंदर जो अदालती निज़ाम है वो काफ़ी गुंजलक का शिकार है, स्मूथनेस नहीं है। लिहाजा उसको अच्छे अंदाज से अगर पाकिस्तान के अंदर अदालती निज़ाम ने काम करना है तो जो आइनी मामलात हैं उसके लिए एक अलहदा आइनी अदालत बना ली जाए। आपको याद होगा पहले 26वीं आइनी तरमीम में एक आइनी बेंच बना, उसके बाद फिर आइनी अदालत मार्ज़ वजूद में आ गई 27वीं आइनी तरमीम के नतीजे में। तो क्या अब जो हैं मामला ठीक चल रहे हैं, वो स्मूथनेस आ गई है, क्या लोगों को जो है इंसाफ बहुत फौरी मिल रहा है, जल्दी मिल रहा है, इसके ऊपर ही बात करेंगे। चूंकि ये तीनों मामलात आइन से मुतल्का हैं, कानून से मुतल्का हैं, सोचा हमने कि इसके ऊपर एक सीनियर जो सीजन जो पॉलिटिशियन भी हैं और साथ में ज़ाहिर आइनी मामलात को भी देखते हैं, उनको अपने प्रोग्राम में दावत दें। फैसल चौधरी साहब, आप अक्सर उनको देखते हैं मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये अपनी पार्टी मानते हैं, अपना कहते हैं कि मैं उसका कारकुन हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको ओन करती है, नहीं ओन करती, इसके हवाले से भी बात करेंगे। उनको हम दावत दी है बैसियत सुप्रीम कोर्ट के वकील, बैसियत सीजन पॉलिटिशियन। इनका ख़ानदान माशाल्लाह जनरेशन आफ्टर जनरेशन उनका ताल्लुक ये जो लीगल फ्रेंडली है उससे भी रहा है और सियासत से भी रहा है। लिहाजा वो आज के मौजू में मेरे ख्याल मौजू के ऊपर बात करने के लिए उनसे बेहतर गेस्ट हो नहीं सकता था। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब। सर, हम शुरू करते हैं सबसे पहले, क्योंकि बड़ा मामला है, सूबे का मामला है, 3-4 करोड़ की आबादी है, वहाँ पे गवर्नर राज लगना है या नहीं लगना। 2 दिन पहले लॉ मिनिस्टर साहब ने जो है हमारे ताड़ साहब, आज़म नज़ीर ताड़ साहब, उन्होंने हाउस को बताया कि जी जब काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर बहस हुई कि ये एक आइनी ऑप्शन है, फेडरल हुकूमत के पास मौजूद है, ये कोई मार्शल लॉ नहीं है और पता नहीं क्यों इतनी हमें चीखो बका सुनने को मिल रही है अपोजिशन की तरफ से। वाक़यात ऐसे पैदा होते हैं तो कोई मामला नहीं है। इससे पहले हमने देखा हसन अयूब साहब के दोस्त हैं बैरिस्टर अकील साहब, जो लॉ मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर फॉर लॉ हैं, उन्होंने ये कहा कि हाँ कुछ हालात वाक़यात ऐसे पैदा हो रहे हैं जिनको सामने रखते हुए ये काम हो सकता है। उसके ऊपर फिर आपने देखा कि लाभ मुतनाही सिलसिला शुरू हो गया, मुख्तलिफ बयानात वज़रा के, अपोजिशन के। आपकी राय में आर्टिकल 232 को पढ़ें, आर्टिकल 234 को पढ़ें ऑनवर्ड, 3 जो शराइत हैं, 3 मौक़ों के ऊपर लग सकता है। एक ये कि उस सूबे में ऐसे हालात पैदा हो गए हैं, कोई जंग का खतरा है, बैरूनी इंटरनल इतनी डिस्टर्बेंस पैदा हो गई है कि जो सूबा ठीक अंदाज से नहीं चल रहा, तो प्रेसिडेंट ज़ाते खुद एक्शन ले सकते हैं, जो है सिंपल मेजॉरिटी जॉइंट सेटिंग से अप्रूवल करवा के देन ऑन 2 महीने के लिए फिर ऑन वर्ड एंड ऑन। दूसरा मौका यह है कि गवर्नर रिपोर्ट कर दे कि जी सूबा जो है इस वक्त आइन के मुताबिक नहीं चल रहा, तो प्रेसिडेंट साहब मेहरबानी करके इसको यहाँ पे आप एमरजेंसी लगा दें, तो वो गवर्नर की रिपोर्ट को मानते हुए ये लगा सकते हैं जो है सदर पाकिस्तान वहाँ पे गवर्नर राज। और तीसरा ऑप्शन कि जी फाइनेंशियल एमरजेंसी, कुछ मामलात ऐसे हो गए हैं कि वो जो उसकी जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं सूबे के वो काफ़ी दगरगू हो गए हैं, लिहाजा उसकी तमाम जो फाइनेंशियल पावर्स हैं उनको ले लेती है वफाक, अपने ज़ेर कब्ज़ा कह लें या ज़ेर असर वो पर चलाते हैं। आपसे सीधा सिंपल सवाल, मौजूदा अगर हालात वाक़यात को सामने, तो हुकूमत कितनी जस्टिफाइड है ये इस इशू को इसको इस वक्त सामने लाने के लिए कि हाँ हम सोच रहे हैं, गौर हो रहा है, फैसला नहीं किया लेकिन गौर कर रहे हैं? देखिए, और इसको देखने के 2-3 एंगल्स हैं। एक तो प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एंगल है, एक पॉलिटिकल एंगल है, एक आप समझिएगा सोशल एंगल भी है, क्योंकि जो आइन होता है बुनियादी तौर पे वो रूल्स ऑफ द गेम्स होते हैं जो जिसके अंदर रह के पॉलिटिक्स करनी होती है तमाम पार्टियों ने, और यही वो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन से जब बाहर निकलते हैं तो जो तवाज़न होता है सियासत का वो बिगड़ता है।
اب ان تین چیزوں کا جس کا آپ نے ذکر کیا آرٹیکل 232 میں یہ لگائی گئی ہیں, 234 میں تو اور چیزیں ہیں وہ اس میں بنیادی حقوق بھی معطل ہو جاتے ہیں. لاسٹلی جو تاریخ گورنر راج کی پاکستان میں لیٹسٹ 2009 میں لگا, 18ویں ترمیم سے پہلے زرداری صاحب نے لگا. زرداری صاحب نے پنجاب میں سلمان تاثیر صاحب گورنر تھے اس وقت, اور وہ آج تک پیپلز پارٹی کے لیے ایک سب سے بڑا جو ہے جسے ہم کہتے ہیں مینا ہے پنجابی میں جس کو ہم کہتے ہیں, ان سے شکایت ہے کہ آپ نے غیر جمہوری اقدام کیا. میاں نواز شریف صاحب کی آپ سلاٹ نکال کے پڑھ لیجیے. آپ کی چچا کے زمانے میں کچھ اس زمانے میں کوئی ایسی ہوا تھا کہ نہیں؟ وہ بیک ان 93 اس وقت ایسا نہیں ہوا تھا, اس وقت اسمبلی ڈیزالو ہوئی تھی. پھر آپ کو یاد, اگر آپ پیچھے جائیں غلام حسین صاحب کو زیادہ یاد ہوگا, یہ بھٹو صاحب نے بلوچستان میں بگٹی صاحب کو لگایا گورنر, اور گورنر راج لگایا. اب بلوچستان اس سے آج تک قابو میں نہیں آیا. اب ہم کے پی کی جو بات کریں, 24 نومبر کو ایک کے پی سی ہوتی ہے, اس اے پی سی کو ہوسٹ کرتے ہیں بابر سلیم سواتی, اور اس میں کو ہوسٹ ہوتی ہیں نون اور پیپلز پارٹی پی ٹی آئی, اور 5 سیٹیں لگتی ہیں اسٹیج کے اوپر, اسپیکر صاحب کی, گورنر صاحب کی, وزیر اعلیٰ صاحب کی, اور اس کے بعد اپوزیشن لیڈر کی جو کہ نون کے ہیں, اور پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ کی. وہاں پہ تمام جماعتیں شامل ہوتی ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں وہ بھی, اور جو پارلیمنٹ کے باہر ہیں, اور اس کے بعد ایک مشترکہ جو ڈے لانگ اس میں سپیچز ہوتی ہیں. برین اسٹارمنگ کے بعد ایک اعلامیہ نکلتا ہے جس کی پہلی لائن یہ ہے کہ آپریشن ہمیں منظور نہیں ہے, بیٹھ کے بات کریں اور ہمارے ساتھ آپ کمپریہنسو آپ بات کریں. اور اس میں کون شامل ہے؟ پیپلز پارٹی کے گورنر اور اپوزیشن لیڈر میاں نواز کے ساتھ ان کا تعلق ہے, ڈاکٹر عباد اللہ خان, وہ امیر مقام صاحب کے بھائی بھی ہیں, وہ جو وفاقی وزیر ہیں. اب ان تمام جو باتیں ہیں جو کے پی میں, یہ تو اٹ سیلف ان کے اپنے چیپٹرز, پی ٹی آئی کو جے یو آئی, وہاں پہ 2 سب سے بڑی قوتیں ہیں جو پولیٹیکلی, جے یو آئی ہے اور پی ٹی آئی ہے. ان دونوں جماعتوں کی آپ جو ہے گورنر راج سے متعلق آپ سٹیٹمنٹ اور پوزیشن جو ہے وہ سن لیں. کوئی آئینی ریزن نہیں ہے, کوئی قانونی ریزن نہیں ہے, کوئی سیاسی ریزن نہیں ہے. اگر گورنر راج وہاں پہ لگا تو میں آپ کو یہ انشور کرا سکتا ہوں کہ وہاں پہ ایک ریوولٹ آئے گا, اور ریوولٹ صرف پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں آئے گا, وہاں پہ تمام پارٹیز کی طرف سے آئے گا. اور اس کی وجہ ہے وہاں کے معروضی حالات اس طرح کے ہیں کہ آپ وہاں پہ, اسی لیے تو دیکھیں نا, ان کی سر توڑ کوشش کے باوجود ایک آدمی سی ایم کے الیکشن میں نہیں ٹوٹا, ایک آدمی سینٹ کے الیکشن میں نہیں ٹوٹا. ایم پی اے جو ہے وہاں کے معروضی حالات وہاں پہ اس طرح کے ہیں. اب اگر آپ نے مس ایڈونچر کرنا ہے, آپ نے ملک کو آئین اور قانون کے تحت چلانا ہی نہیں ہے, اور جو کہ آپ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ملک میں نہ سیاسی اصول رہے گا, نہ آئینی اصول رہے گا, نہ قانونی اصول رہے گا, عدالتوں کو بھی آپ فارغ کر دیں گے. اس کے اوپر بات کرتے ہیں بعد میں تفصیل. اب ایشو یہ ہے کہ آپ کو جب اپنے لوکل چیپٹر سے تو بات کر لو یار, پہلے بات کرنے سے پہلے یہاں پہ ہم اٹھتے ہیں, پنجاب سے آوازیں اٹھتی ہیں, پنجاب کے لوگ ہیں وہ اٹھ کے کے پی میں گورنر راج لگانے کی بات کرتے ہیں, اس سے کیا تاثر جاتا ہے؟ حسن, رانا سنالو صاحب سے جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کیا جواب دیا, سنیے. کیا وہ حکومت کھڑی ہو گئی ہے ریاست کے خلاف؟ ابھی گنجائش ہے. آج اس ملاقات سے جو میسج آیا ہے سہیل افریدی صاحب کو, وہ تو یہی آیا ہے کہ بھی آپ نے اس کام سے پیچھے نہیں ہٹنا. تو اب دیکھیں کہ وہ پھر کیا کرتے ہیں. حسن, یہ آئینی قانونی سیاسی جو معروضی حالات ہے اس کے اوپر تو روشنی ڈال دی فیصل چوہدری صاحب نے. یہ کام ظاہر ہے وفاق سے ہونا ہے. اگر وفاق کے اندر جو ہے زرداری صاحب بیٹھے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون ان کے حمایتی ہے, ان کے ظاہر ہے ان کے ساتھ ان کا اتحاد ہے, تو فیصلہ ہو جاتا ہے. ابھی تک آپ کی نظر میں یہ بس ایسے ہی اڑا دی گئی تھی ہوا کے اندر یہ خبر, یا کوئی ابھی بھی سوچ بچار چل رہی ہے اور کو لگ رہا ہے کہ اس آپشن کی طرف جایا جائے گا؟ کیونکہ کل آپ تھوڑے سے اس کا ابہام کا شکار تھے کہ شاید. ابہام مجھے کوئی بھی نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ حالات آئیڈیل ہیں گورنر راج لگانے کے لیے, تو پھر لیکن گورنر راج نہیں لگے گا. میں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ گورنر راج کے لیے حالات آئیڈیل ہیں. میں کل سے آپ کو کہہ رہا ہوں, بلکہ پرسوں سے کہہ رہا ہوں کہ جو وائس کیپٹن ہیں, جو نائب کپتان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, جو خود کو خود ہی وائس کیپٹن کہہ رہے ہیں, سہیل افریدی صاحب, یہ کلین بولڈ ہوں گے. ان کی جو ہے نا وہ مڈل سٹیپ اڑے گی, اور وہ اڑتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے انشاءاللہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں, زیادہ وقت نہیں ہے. طریقہ نہیں دستے, ان سوئنگر پہننا ہے, آؤٹ سوئنگر پہننا ہے. گڈ لینتھ سے بھی اڑ سکتے ہیں نا. نہیں, گڈ لینتھ بالکل گڈ لینتھ کے اوپر ہر چیز ضابطے کے مطابق ہوگی, نو بال بھی نہیں ہوگی,
कोई ऐसा ऐसी बॉल को जो है ना वो टेम्पर भी नहीं किया जाएगा, जो है ना पीछे उठती है बहुत सारे, वो शॉर्ट पिच होती है, मतलब ये गुड लेंथ उसको वो शॉर्ट पिच होती है। ये जो गुड लेंथ पर बॉल आएगी तो जो बिल्कुल आपकी क्रीज से थोड़ा सा पहले होती है, तो वो गुड लेंथ पे बॉल जाएगी और मिडिल स्टंप की उड़ेगी। कोई इसमें इफ एल्स बट्स कोमे शोमे ये वो ना जिग जैग वाला कोई चक्कर होना ही नहीं है कानून के तहत। वो बैट्समैन बड़े कमजोर हैं, वो बैट्समैन कमजोर हैं, वो खुद मौका दे रहे हैं बोल्ड होने का, तो फिर जो अच्छा बॉलर हो तो वो छोड़ता नहीं है ना, तो अब वो छोड़ेंगे नहीं इनको, वो उनको बोल्ड करेंगे। लेकिन अगर ये हटते हैं, ठीक है, तो जो उनके वजीर इत्तलात हैं, मैंने कल भी आपको कहा था शफीक जान नाम है, जो आपकी जान जो मैं कहता हूं एक बेहतरीन इंतखाब हो सकते हैं चीफ मिनिस्टर के लिए, और मैं उनका बड़ा फैन हो चुका हूं, मैं बड़ा उनको इम्प्रेस भी हूं और बड़ी जबरदस्त कमेंट करते हैं, काफी ज्यादा आपने उनकी कंपेयरिंग तो आज क्या मुझे तारीफ करने से आपको क्यों? चौधरी गुलाम हुसैन साहब जो है, ये हम देख रहे हैं कि ये आवाजें थम नहीं रही, कल दोबारा से आना शुरू हो गई हैं कि जी अब ये अगर संभले ना, इन्होंने होश के ना लिए तो गवर्नर आज फैसल चौधरी साहब ने बताया कि जी माजी में जब लगा है तो उसका नतीजा अच्छा नहीं निकला, तो इस दफा भी अगर कोशिश इन्होंने की मिस एडवेंचर तो नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। आपकी नजर में, आपने पुराना जो है आप जानते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, एडवेंचर करेंगे या नहीं जाएंगे सिर्फ? इनसे तो किसी भी आपको यानी इससे ताल्लुक नहीं है। फैसल चौधरी विल बेयर मी आउट, वो प्रेसिडेंट ज़िया के वक्त में ना, हालांकि मेरे तो बहुत ज़ाती ताल्लुकात है, ये नहीं आई बात को समझाने के लिए करने, उनका कि जी आया एक्सिक्यूशन ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो होगी कि नहीं होगी, 4-6 बंदे सियासी तजज़िया निगार बैठे थे, तो किसी ने कहा कि होगी, एक कहता जी एक मुक्के मार के उन्होंने कहा जी लाजमी होएगा, लाजमी होने का जी तुहाडा बड़ा को हाईएस्ट लेवल थे किसी के साथ ताल्लुक है जो आप इतने पक्की हम बात कर रहे हैं, उनका मेरे कोई ताल्लुक शालक नहीं। इस गवर्नमेंट ने यानी ज़ियाउल्लाह गवर्नमेंट ने पहले कौन सा कोई अकल का काम किया जो अब करेगी, तो ये लाजमी इस पर अमल कराएंगे। तो इन लोगों ने पिछले कुछ अरसे में जो हालात व वाक़यात नजर आए हैं, कोई ऐसा काम जो आप समझते हैं मुल्क की मफाद में किया है तो वो पॉइंट आउट कर, इन्हें तो कल नहीं आज इसी वक्त गवर्नर रूल लगाना चाहिए ताकि जो अपनी ये सियासी कब्र खोद चुके हैं तेजी से उसमें गिरे। आप चौधरी साहब से कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? मैं फैसल चौधरी से जी अब जाहिर है दो चौधरी हैं इस प्रोग्राम में, एक आप हैं और फैसल चौधरी साहब, मैंने कहा कोई सवाल पूछने तो पूछ। अच्छा नहीं मैं अपने भी बयान दे के ना तो थक गया था। अच्छा नहीं थका ना करे चौधरी साहब। लेकिन फैसल चौधरी साहब ने जो आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, मेरा ख्याल है उसमें कोई ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं फैसल चौधरी साहब से और खावर गुम्मन साहब से ये बात जरूर करना चाहता हूँ एज ए सीनियर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, जिसने 50 साल से ज़्यादा सियासत की है और सियासी तजिया निगारी और सियासी रिपोर्टिंग की है। आया कोई ऐसा लम्हा पाकिस्तान में आएगा कि ये मुल्क सियासी बहरानों और माशी बदहाली से निकले और हम को एग्जिस्ट करें, आइन और कानून के दायरे में काम करें? क्योंकि आज जो है वो आपके जो बहुत मरबी हैं, बड़े दोस्त हैं, फैसल वाडा साहब ने पता नहीं दुनिया जान की कौन कौन सी ज़बानें उसने इस्तेमाल करके तो धमकियां दी हैं पीटीआई वालों को। तो मैं बिल्कुल ही बड़ा परेशान हूँ। मैं तो यही कहूँगा फैसल चौधरी साहब, आपके पास कोई ऐसी इतला है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ा जाए, और ये जो आप माहौल बना रहे हैं ये किसकी हमायत करना चाहते हैं? पाकिस्तान के तो मफाद में मुझे नहीं नजर आता। बेहतर है कि टेबल पर बैठ के जिन जिन के जो मसाइल हैं उनको हल करें और मुल्क को दलदल में ना फेंकें। अच्छा फैसल, पिछले दिनों फवाद चौधरी साहब ने कोशिश की पॉलिटिकल टेम्परेचर को कूल डाउन करने के लिए, सारी सियासी जमातों से मिले। अब कल एक अंदर से फैसला आया है, अब पता नहीं उसकी सेहत के हवाले से तो कुछ शिकूक-ओ-शबात हैं। पॉलिटिकल कमेटी जो है पीटीआई को, उसको डिसॉल्व कर दिया गया और राय साहब को, सलमान अकरम राय साहब को ये इख्तियार दिया गया कि वो अपनी मर्जी के बंदों को चुने। एक तहफ़्फ़ुज़-ए-आईन पाकिस्तान मूवमेंट भी चल रही है। आपको लग रहा है जो चौधरी साहब ने सवाल किया है
ود دس کائنڈ آف ٹیمپریچر اس طرح کی باتیں گورنر آج فیصل واڈا صاحب کا بیان کا حوالہ دیا کو ٹیمپریچر نیچے آئے گا یا ہم وہی ہے عدم استحکام سیاسی لڑائی یہ بڑھتی جائے گی آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے سر ٹیمپریچر تو ڈیفینیٹلی نیچے آ سکتا ہے جب ہر فریق جو ہے وہ آئین کو پکڑ لے اور اس کی باؤنڈریز میں اپنا اپنا کام کرنا شروع کر دے. کیڑا آئین پکڑنا تسی سر وہی جڑا اپنا جڑا اصل والا نقل والا نہیں تو وہ اس میں بیٹھے. اب چوہدری صاحب نے جو بات کی ہے ٹیمپریچر میں کمی لانے کے لیے کوشش کی جا رہی تھی نا, جو کوئی بھی کرے, فواز صاحب, عمران اسماعیل صاحب, محمود مولوی صاحب سمیت, آپ کریں, میں کروں, کوئی اور کرے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تاکہ دونوں دیکھیں بیٹھیں گے تو بات چیت تو کے علاوہ تو پولیٹیکل پارٹیز کے پاس تو راستہ ہوتا کوئی نہیں. اب کل آپ نے یہ کہا جی کہ کل وہاں پہ بات چیت جو ہوئی عمران خان صاحب کی کافی سخت ٹویٹ آئی تھی, تو 30 دن جب آپ ایک بندے کو ڈیٹین رکھیں گے, ان سے کسی کو ملاقات نہیں کرنے دیں گے, نہ لائرز کی, نہ فیملی کی, نہ اپنا کسی اور کی, تو وہ کیا آپ کے اوپر سلاد تو نہیں پڑے گا نا, تبارہ ہی پڑے گا. نہیں, آپ یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ وہ ٹویٹ عمران خان صاحب کا تھا اور یہی پیغام انہوں نے اندر سے دیا ہوگا جہاں کو آلٹر کرتے ہیں یہ لوگ؟ حسن ایک منٹ, اب یہ آپ مجھ سے سورس تو نہ پوچھو نا, میں آپ کو تو کبھی بھی نہیں بتاؤں گا, میں نے آپ کے سورس کبھی پوچھے نہیں. میں کہا آپ کنفرم کرتے ہیں, ٹویٹ ہوتی ہیں, میں کہتا ہوں کنفرم ہے کہ انہوں نے یہی بات کی تھی, یہی پیغام سوشل میڈیا سے ہٹ کے جو اس کی معاملات اس کے اوپر بات کر لیں گے. پولیٹیکلی دیکھیں جی, پولیٹیکلی بات اب مجھے بتائیں کہ جو گورنمنٹ ہے وہ ہر وقت آگ جلائے رکھے, ہر وقت وہ ایسی حرکتیں کرے جو چودھری غلام حسین صاحب نے کہا ہے, جو میں نے اگر کہا, آپ کو پتا ہے جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے یا سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں تو اس کی کتنی مخالفت ہوتی ہے ہماری. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہے وہ ہے. آپ حکومت وہ کام کرتی ہے جس سے پھر ہماری بھی یہ بات جگہ سکویز ہوتی ہے, ہم بھی بات نہیں کر سکتے صلح کی. ظاہر ہے جب آپ صلح کی بات کریں گے تو کچھ آپ کو سی بی ایمز کرنے پڑتے ہیں نا کانفیڈنس بلڈنگ میں, وہ حکومت کرے گی کیونکہ پاور اختیار اس کے پاس ہے. اب جہاں تک بیٹھ کے بات کرنے کی بات ہے, وہ تحریک تفویض یعنی پاکستان میں کے ذمہ لگا ہے محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس نے کہا ہے جی کہ آپ بات کریں. اس میں انہوں نے اپنا ایک چارٹر دیا ہے 3-4-5 نکات کا. یہ نہیں کہا کہ آپ یہ مانیں گے تو ہم بیٹھیں گے کہ جی یہ ہمارا ایجنڈا ہے, آئیں بیٹھے. اب حکومت روز کہتی ہے جی کہ ہم آئیں جی بیٹھیں, اسپیکر صاحب کہتے ہیں, لیکن جب آپ وہاں سے اٹھتے ہیں وہاں پہ اور گفتگو کرتے ہیں, عملی طور پہ آپ نورینا بی بی کو جو ہے وہ گھسیٹتے ہیں سڑک کے اوپر. آپ بھی تو دیکھیں نا کہ حکومت وہ کیا کر رہی ہے. یعنی آپ نے عمران خان کو 30 دن کسی سے ملنے نہیں دیا, وجہ اور جی ایک کال آ جائے گی. یار آپ لوگ اگر عمران خان جو جیل میں بھی قید ہے, ان کی کال سے, ان کی ایک ٹویٹ سے, ان کے ایک بیان سے, ان کی آواز سے بھی اگر آپ اتنے زیادہ آپ ڈر رہے ہیں تو حکومت کیسے چل رہی ہے؟ ٹھیک ہے, میں آپ کو بنیادی طور پہ یہ بتاتا ہوں کہ یہ سارا جو گورنر راج کا جو ایشو اور یہ سارا ایشو ہے, یہ ایک مین ایشو سے فوکس ہٹانے کے لیے نوٹیفکیشن والا ایشو ہے. وہ حکومت کہہ رہی ہے اس کے اوپر سارے وزراء نے, آپ کو پتا ہے کہ باندھ کے وہ بیان دے رہے ہیں, لیکن میری نظر میں وہ ایک ہی جگہ سے بیان آ جانا چاہیے تھا, وہ اس میں نہیں, وہ بڑا مس ہینڈل ہوا ہے, بڑی نالائکی کی حکومت نے, وہ اس کو جس مرضی اینگل سے دیکھ لیں. میں تو کہتا ہوں بدنیتی کی بنیاد پر انہوں نے کیا ہے. دیکھیں وہ ایک آفس, میں شخصیات پہ بات نہیں کرتا ہوتا, آفس اتنا ریلیونٹ ہے پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کے لیے کہ اس پہ آپ کو بہت سینسٹیو ہونا پڑتا ہے, آپ کو بہت زیادہ ایک فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلنا پڑتا ہے کہ جناب آپ نے اس آفس کو ڈسکشن نہیں بنانے دینا پبلک ایٹ لارج کی گفتگو کی. اب آپ صبح اپنے دیکھ لیں, باہر نکلیں میں جاتے ہیں, سارے کہتے ہیں جی وہ نوٹیفکیشن نہیں ہویا, وہ تو کی رولا جی. سر یہ باتیں اتنے ان بڑے آفیسز کے ساتھ نہیں ہونی. چلے واپس آتے ہیں. حسن ایوب, اگر آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے آپ نے یہ خوشخبری سنائی تھی جی اب مذاکرات بھی ہوں گے, ٹیمپریچر بھی نیچے آئے گا, معاملات بہتری کی طرف جائیں گے, اگر آپ کو یاد پڑتا ہے تو ٹھیک ہے. سو اب آپ کو لگتا ہے وہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں, اب لڑائی ہوگی, کلین بولڈ ہوگا, سی ایم کے پی اور کوئی ملاقات نہیں ہوگی اور یہ سارے معاملات, آپ کو کیا لگا, خبر کیا آپ کے پاس؟ صرف لائرز کی ملاقات ہوگی, نہ فیملی کی اور نہ فرینڈز کی, نہ فیملی نہ فرینڈز, اونلی لائرز. اور اگر لائرز نے بھی آ کر وائلیٹ کیا, اگر سیاسی گفتگو کی تو ان کی ملاقات بھی بند کر دی جائے گی. پہلی بات تو یہ بڑا کیٹیگوریکلی یہ ڈیسیژن ہو چکا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بات کیوں, یہ مریم صاحب نے فیصلہ کیا یا یہ میں نے فیصلہ کیا, یہ سمجھ لیں. جو عمران احمد نیازی صاحب ہیں, آپ کی مطلب ڈائجسٹ کرنے کے لیے, میں نے تو نہیں کیا, میں نے خبر دے رہا ہوں آپ کو. عمران احمد نیازی صاحب جو ہے نا, وہ اس وقت جو اڈیالہ جیل میں قید ہیں, وہ کوئی ناحق قید نہیں ہیں, وہ کنوکٹ ہیں.
ان کو 14 سال کی سزا ہوئی ہے عدالت سے. کمپیٹنٹ کورٹ آف لا نے ان کو 14 سال کے لیے سزا سنا دی. اب وہاں پر جو نارمل جو پریکٹس ہے کہ 15 دن کے بعد لائرز کی اور فیملی کی ہاف این آور کی ملاقات ہوتی ہے. اگر دیکھ لیں کہ جب سے کنوکشن ہوئی ہے کتنی ملاقاتیں ان کی ہوئی ہیں, تو آپ اگر ٹوٹل نمبر آف میٹنگز ان کی نکال لیں یا ملاقاتیں نکال لیں, تو میرے خیال سے ان کی جو ملاقاتیں بنتی ہیں وہ سرپلس میں گئے ہیں. ٹھیک ہے جی, پہلی بات یہ ہے. دوسرا, جو سہولت کاری مل رہی تھی ان کو ہائی کورٹ کی جانب سے, وہ سہولت کاری کا رستہ بند ہو گیا ہے کہ ایک ہفتے میں 2 ملاقاتیں کرائیں جی. کیوں کرائیں؟ کیونکہ آپ لاڈلے ہیں. وہ جو لاڈلا پرو میکس کا جو سٹیٹس تھا وہ سٹیٹس ختم ہوا ہے, تو اب بڑی چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں. قید تنہائی کا جناب ہمیشہ یہ کہتے رہے قید تنہائی. 1 مہینہ ابھی جو ہے تقریباً پورا نہیں ہوا تھا تو چیخیں آسمان کو پہنچ گئی ان کی. یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ پوری کی پوری تحریک انصاف جھوٹا نیریٹو بناتی ہے. تو یہ جھوٹ کے سہارے جس کو یہ کبھی جھوٹن کا نام دے دیتے ہیں, کبھی جناب یہ کر دیتے ہیں. اور دیکھیں جو اس کے بعد ٹویٹ آیا ہے بانی چیئرمین کا, ہم سوشل میڈیا جو بانی چیئرمین کے ٹویٹ ہیں, وہ ٹویٹ پڑھ کے دیکھتے رہے جو دوسرے بندے سے متعلق بات کر رہے تھے, میرے خیال سے کوئی امراض ان کو لاحق ہیں. بانی جیل میں اگر آپ جو دماغ جو ہے نا سوشل میڈیا کے جاتے. ناظرین, یہ جو ملاقات کا معاملہ ہے, یہ ملاقات کیا ایک مجرم یا ملزم کا حق ہے؟ بنیادی جیل رولز کیا کہتے ہیں, پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے, جو پاکستان پرزنرز ایکٹ ہے وہ کیا جو کہتا ہے؟ اس کے بعد ہم آپ کو تھوڑا سا بتائیں گے کہ ماضی کے اندر کیا ہوتا رہا اور کیا اب جو ہو رہا ہے یہ غلط ہے, صحیح ہے. تفصیل سے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین, ایک پاکستان پرزنرز ایکٹ ہے, اس کے تحت پنجاب پرزنرز رولز بنے. رول نمبر 265 ہے جو کہ پنجاب کی جیلوں کے اوپر اس وقت لگا ہوا ہے. اس کے مطابق یہ ہے کہ ہفتے میں ایک آپ لیٹر لکھ سکتے ہیں اپنے, ایک ملزم یا مجرم جیل میں ہے, اور ایک انٹرویو بھی دے سکتا ہے. اس کے اندر آپ نے پالیٹکس نہیں کرنی, اور امنگ آپ نے جو وہاں پہ جو قیدی ہیں وہاں پہ ان کے درمیان کوئی پولیٹیکل بات نہیں کرنی. یہ کافی پرانا ہے تو وہ یہ برٹش دور کا, لیکن بعد میں اس کے اندر تبدیلی لائی گئی. فیصل چودھری صاحب سے جانیں گے اس حوالے سے. ہوا کچھ یوں کہ جو شیر افضل مروت صاحب کو ایک دفعہ روکا گیا, وہ چلے گئے 2024 کے مڈ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, جی مجھے یہ روکا جا رہا ہے. اس وقت ایک سنگل بینچ جس کو ہیڈ کر رہے تھے جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب, انہوں نے فیصلہ دیا. انہوں نے کہا جی بالکل آپ جائیں ملے, اور اس اپنے فیصلے کے اندر جو انہوں نے توجیہ پیش کی, انہوں نے یہ کہا کہ جی سیکشن جو 59 آف دا پرزنرز ایکٹ ہے وہ رولز بنانے کی اجازت تو دیتا ہے, لیکن اس کے اندر یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ کسی کے اوپر یہ پابندی لگا دیں فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر. لہٰذا یہ جو بات ہے کہ پالیٹکس نہیں ہو سکتی, پولیٹیکل بات نہیں ہو سکتی, یہ غلط ہے. تو وہ جو ہے اس کو الاؤ کر دیا گیا. پھر جو ہے پنجاب حکومت چلی گئی اس فیصلے کے خلاف اپیل میں. ایک لارجر بینچ بیٹھا اکتوبر 2025 میں, جیسے لوگر صاحب نے اس کو ہیڈ کیا. انہوں نے پھر آرٹیکل 260 جو ہے 5 اس کو بحال کر دیا اور پابندی لگا دی جو ہے ملاقاتوں کے اوپر. ہوتا کچھ یوں ہے ملاقاتوں کے حوالے سے, آپ کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بار بار اسلام آباد ہائی کورٹ جاتی ہے. ایک دفعہ اجازت ملی, نہ اجازت اس ملاقات اس فیصلے کے بعد ملاقاتوں کی اجازت نہ ملی. پھر محترم چلے گئے جو نئے سی ایم کے پی ہیں, وہاں پہ لارجر بینچ نے کہا جائیں کوئی ملاقات کروا دیں. 8 دفعہ وہ آ چکے ہیں, کل شاید 9ویں دفعہ وہ آئیں, اور ان کی بھی ملاقات ابھی تک نہیں ہوئی. یہ کیا وجہ ہے کہ ملاقاتیں اب یہ قانون نیا آ گیا ہے یا پرانے یہ قانون نہیں تھا؟ آپ کو ماضی کا حوالہ دیتے ہیں. یہ خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں, دنیا اخبار کی خبر ہے, یہ 17/9/2019 کی خبر. شہباز شریف کی نواز شریف سے خصوصی ملاقات, دھرنے پر بات چیت. اس وقت اس میں وہ بات کر رہے ہیں, مشورہ کرنے گئے تھے کہ جی مولانا صاحب کو دھرنا دینا چاہ رہے ہیں, ہمیں اس میں شامل ہونا چاہیے, نہیں شامل ہونا چاہیے, سیاسی بات تھی. ناظرین, یہ اسی زمانے کی بات ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ملاقات محترم نواز شریف صاحب مجرم سے ظاہر ہے لاہور جیل کے اندر موجود تھے, ان کی ملاقات کروائی گئی. اور کیسے یہ ساری ملاقات سیٹ اپ کی گئی, اس حوالے سے خواجہ صاحب نے بیان کیا, بعد میں سنیے. رات کو قمرالزمان قاہرہ صاحب کا فون آیا تھا کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ میاں صاحب سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے ان کو کہا تھا کہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ میاں صاحب ان کی ملاقات ہو جائے, لیکن آپ بھی جو ہے ہوم سیکرٹری اور آئی جی پریزن کو اپروچ کریں.
تو پھر رات کو تقریباً اراؤنڈ مڈ نائٹ میری ان سے پھر بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپلیکیشنز جو ہے نا آئی جی پریزن کو اور ہوم سیکرٹری کو بھجوا دی ہے اور ہمیں امید ہے کہ کل صبح جو ہے ہمیں اجازت مل جائے گی اور میاں صاحب کو آج وہ ملنے جائیں گے. میں نے کچھ دوستوں کو وہاں پہ ریکویسٹ کی تھی جو لاہور میں ہمارے ساتھی ہیں کہ آپ بھی ذرا ہیلپ کریں کہ ان کی آج ملاقات ہو جائے. ابھی ایک پارٹی کا لیڈر ہے وہ ظاہر ہے جیل میں ہے. اب حسن ایوب ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے ملاقات کرنے جانا ہے اندر، فیصل چودھری صاحب ماضی میں آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے جا کے صرف یہ پوچھنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی صاحب کیا کل آپ نے دیسی گھی کے اندر بنا ہوا دیسی مرغے کا گوشت کھایا؟ کیا آپ نے کل ڈنڈ بیٹھ کے پوری لگائیں؟ کیا کل آپ نے واکس اچھی کی؟ جو بک آپ کو میں پچھلی میٹنگ میں دے گیا تھا وہ ساری پڑھی، اس کا آپ ریویو ان سے سنیں. اس کے علاوہ آپ ان سے کوئی بات نہیں کریں. اب مجھے بتائیے کہ اگر آپ اس رول کے تحت کہتے ہیں سیاسی بات نہیں کرنی تو قیدیوں نے ووٹ کا استعمال لینے ہو. جیل میں سے پریزن ووٹ دیتے ہیں پریزنرز، کیا وہ ووٹ دینا سیاسی ایکشن نہیں ہے؟ سیاسی عمل میں حصہ لینا نہیں ہے؟ سرکاری ملازمین بھی دیتے ہیں وہ تو. ایک منٹ، تو پھر آپ مجھے بتائیں نا، تو پھر اگر آپ ایک بنیادی حق ہے آرٹیکل 17 کے تحت ووٹ دینا تو آپ نے ووٹ دینا بھی ہے، پارٹی بھی جوائن کرنی ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی قدر نہیں. اب اس رول کے تحت اصل میں مسئلہ خاور ان کو وہ نہیں ہے اندر کی گفتگو کا، ان کو مسئلہ ہے کہ باہر آ کے وہ گفتگو کی ہوتی ہے. اندر جو مرضی آپ کر لیں، کہتے ہیں جی باہر نہ کٹو گال، یعنی اس عمران خان کی ایک بات باہر آتی ہے اور یہ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ہوا میں ہے نا. حکومت کے پاس کوئی یہ عوامی مقبولیت میں تو نہیں کھڑے ہوئے نا، یہ تو ہوا میں تھوڑے سے بندے آتے ہیں تو یہ گھبرا جاتے ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ اگر عمران خان سے جب بلاول اور زرداری صاحب ملے تھے تو اس کے بعد بلاول صاحب کا پوسٹ ملاقات کر لیجئے گا، اس میں پورا ڈیلیگیشن گیا تھا. مصطفیٰ نواز کوکر بھی اس ڈیلیگیشن کا حصہ، بالکل سر، ٹھیک ہے. اور ہمیں پتہ اب وہاں پہ اندر جب آپ محمد زبیر صاحب کافی سٹوریز بتاتے ہیں. میں گزارش ہے جی کہ اگر میں جب آپ سے ملتا ہوں، حسن سے ملتا ہوں یا اپنا چودھری صاحب سے ملتا ہوں تو ہم کیا بات کرتے ہیں؟ سیاسی بات کرتے ہیں. وکلا ہیں وہ سیاسی بات کرتے ہیں. جب ہمارے ملک میں ایک سیاست جو ہے وہ تو ہر بندہ ڈسکس کرتا ہے. یہ کب سے جو ہے یہ ایک اور مانے ہو گیا ہے کہ جی پریزن رول کو لے آئے. پریزن رول میں اگر آپ نے اتنا کچھ کرنا تھا تو صبح 7 بجے پریزن رول، کس پریزن رول کے تحت جیل کا دروازہ کھلا تھا؟ رات کو 11 بجے جو ہے کس پریزن رول کے تحت آپ کا جیل کا دروازہ کھلا تھا؟ اب حسن نے جو ابھی بات کیا ہائی کورٹ کے فیصلے کے تحت 4 فیصلے ہیں. یہ شیر افضل مروت صاحب نے کیا تھا. 2 فیصلے میرے بھی ہیں جو ملاقاتوں سے متعلق تھے. بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کی ملاقات ہے، چیف جسٹس کا اپنا فیصلہ کہ جی آپ کروائیں. سرفراز جوگر صاحب کا میں نے لے کے دیا تھا، اور ایک میں نے جو ہے اپنی ملاقاتوں کا. اب یہ کہتے ہیں جی کہ آپ وہاں پہ جائیں اور آپ وہاں سے عمران خان کی بات باہر نہ کریں. ان کو جو صرف پرابلم ہے وہ یہ ہے. اب ہائی کورٹ میں ان کے اٹارنی جنرل نے، اسٹیٹ کے لا آفیسر نے وہاں پہ اگری کیا ہوا ہے، سپرنٹینڈنٹ جیل نے اگری کیا ہوا ہے کہ جی ہاں جی ہم ملاقاتیں کرائیں گے، اور 3 ممبر بینچ کا فیصلہ ہے. آپ ملاقاتیں کرانے نا ہائی کورٹ کے اس میں. آپ مجھے بتائیں کہ حکومت جو ہے یہ جو رولز بنتے ہیں، ریگولیشن بناتے ہیں، یہ اگر نہیں ہو بیچ میں تو پھر آپ کا اتھارٹیرین یا مغل دور میں یا تاتاریوں کے دور میں اور آج کے دور میں کیا فرق ہے؟ اچھا حسن، یہ جو ایک آرا سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ بڑی لمیٹڈ ملاقات ہوتی ہے، سو فرض کریں ایک رشتہ دار جا کے ملتے ہیں یا ایک لمیٹڈ سرکل ملتے ہیں آف لائرز یا ان کے دوست، تو وہ باہر آ کے بات ایک بتاتے ہیں کہ جی ہماری یہ بات ہوئی. بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ 2 اطراف ٹوٹلی مختلف بات کر رہی ہیں کہ یہ مجھے پیغام یہ ملا ہے، مجھے یہ پیغام ملا ہے، ایک سے زیادہ یہ واقعہ ہوا. تو یہ اس قضیے کا حل بنیادی یہ نہیں ہے کہ ملاقاتوں کی فریکوینسی بڑھا دی جائے؟ کیا انہوں نے مطلب بڑا کر رہا ہے؟ دوسرا تیسرا دن ہے یہ پروگرام، اب بار بار اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ملاقاتوں پر. اب بالکل چنڈی ہے. ہاں، میں آپ کو جو ہے نا وہ افسوس ہوگا یہ بات سن کر. ان کی چنڈی اس وجہ سے ہے کہ جو رویے اختیار کر رہے ہیں، جس طریقے کا انہوں نے اس وقت انڈین چینلز پر جا کر جو انہوں نے حرکتیں کی، اور اب دوبارہ جس طرح کے ٹویٹس کر رہے ہیں اور باتیں شروع کر دی انہوں نے، اور جو وعدہ کیا اس وعدے کو وائلیٹ کیا، یعنی دھوکہ دیا، تو دھوکے کا جواب تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے نا، پھر اس پر اعتماد اٹھ جاتا ہے. اب اعتبار نہیں جو کیا جائے گا. ہمیں جی میرے کوئی دوست ہیں، انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کی جماعت نے پاکستان تحریک انصاف جو آپ کو اون نہیں کرتی، جو کہتی ہے آپ ہمارا حصہ نہیں ہے، آپ کہتے ہیں میں ان کا حصہ ہوں، لیکن وہ کہتی ہے آپ ہمارا حصہ نہیں ہے. اچھا چلے، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے ان سے بات کی ہے. میرا تو ان کا معاملہ، مجھے بتائیں وعدہ کنے کیتا سی؟
انہیں نہ تو باہر کٹو. نام بھی بتا دیں گے, اتنے کچے بندے نہیں ہیں وہاں پر جو ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ وعدہ کیا تھا تو پھر سٹک کرنا تھا اس کے ساتھ. سٹک کرنا تھا نا, چلیں سٹک کرنا چاہیے تھا, جو سٹک نہیں کرتا. یعنی تم لاء کے تحت نہیں وعدے کے تحت ملاقاتیں کرا رہے ہو. جی وعدے کے تحت کرایا تھا, یقین دہانی پر کرایا تھا. اور بہت سی چیزیں جو ہے نا اسلام میں عہد کے اوپر چیزیں چلتی ہیں, بہت سے میثاق عہد کے اوپر ہوتے ہیں. زبان بڑی چیز ہوتی ہے اگر کوئی سمجھے تو. الحمدللہ حسن ایوب صاحب کرنا چاہے پاکستان جو ہے اسلام میں, حسن ایوب صاحب آج اسلامک ریپبلک کا پاکستان کی بات کر رہا ہوں نا, میں انڈین چینلز پر گودی میڈیا کی بات تو نہیں کر رہا, میں کوئی جو ہے نا نریندر مودی کی بات تو نہیں کر رہا, میں گودی میڈیا پر جا کے بات تو نہیں کر رہا. میں تو اسلام کی بات کروں گا, اللہ کی بات کروں گا, اپنے قرآن کی بات کروں گا, دین کی بات کروں گا, عہد کی بات کروں گا. آپ کو اس کی اتنی آپ کی اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. آپ کو کیا کارٹون نیٹ ورک پر جا رہے ہیں, ہم آواز ہوتے ہیں ان کے ساتھ, انڈین پروپیگنڈے کے ساتھ. اچھا کیا انہوں نے, اچھا کیا ہے, آپ نے پسند کیا ہے, پھر وہیں پر پھر وہیں جائیں, پھر وہیں پہ جا کے بیٹھیں. تو پھر اگر آپ نہیں بولنے دیں گے تو وہیں پہ جائیں گے لوگ. چودھری غلام حسین صاحب وہ اب یہ کہتے ہیں, پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قائد نے یہ راستہ دکھایا تھا کہ جو تھاپر سے بھی کے ساتھ انٹرویو کریں, جو ہے برکھا داد کو گھر بلائیں. ساری پھپھی دی تھی اسی آپریشن سے دور اب وہ کہہ رہے ہیں امن میں ہم ہمارے گھر میں شادیاں بھی کھا لیں. جی امن کے اندر ہم وار بات کر لگی ہوئی سکتے ہیں ہے. دشمن سے. آپ اگر وار میں بات کریں تو آپ نے پھر یہاں پہ انڈیا میں ڈیلیگیشنز جو ہیں یہ کہا جی کہ ٹرمپ کو کیوں کہا جا کے انہوں نے کہ جی کام کرا دو ساڈا ملاقات کی کریں. اب آپ عجیب و غریب باتیں, یعنی کوئی نہ منہ نہ سر نہ پیر نہ لاجک, سیدھی طرح کہو جی سانو تہاڈے بہنوں تو ڈر لگتا ہے اسی نہیں ملن دینا. چودھری غلام حسین صاحب کم ہے نا سارا. چودھری غلام حسین صاحب اب یہ بتائیے گا, یہ جو رول 265 ہے یہ ظاہر ہے جنرل ضیاء کے زمانے میں 1978 کی بات بتائی جاتی ہے. اس زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ سارا معاملہ شروع ہو گیا تھا. سو ماضی کے اندر تو اس کے اوپر اتنا زیادہ نہیں بات کی گئی, اب زیادہ بات ہو رہی ہے. تو آپ بتائیں کہ کرنا کیا ہے جو صاحب اس حوالے سے. اس وقت جب یہ رول شول بھی بنے ہوئے تھے, ذوالفقار علی بھٹو اور اس کی پارٹی تمام بیانات ان کے چھپتے بھی تھے اور باہر بھی آتے تھے, کوئی پابندی نہیں. یا تو آپ کہیں نا جی اس نے یہ کہا کہ جی یہاں آ کے مجھے جیل توڑ کے رہا کراؤ تو فلاں کرو, نتھنگ آف دی سارٹ. آپ جو کر رہے ہیں بالکل غلط کر رہے ہیں. اور وہ انہوں نے کہاں جھوٹ بولا ہے کہ 1 مہینے سے ملاقات نہیں ہوئی اور یہ کنفرم بات ہے, یا آپ اس کو کاؤنٹر کریں پھر ان کو جھوٹا کہیں تو کوئی بات بھی ہے. اب مجھے فیصل چودھری صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ آپ نے ملک کو آئین قانون اور اخلاقیات اور ویلیوز کے مطابق چلانا ہے کہ ڈنڈے سوٹے نہ کام لینا, جڑا بھی ہے مینوں پہلے یہ وضاحت کر. بالکل, وہ جو پوچھنا چاہ رہے ہیں چودھری صاحب, وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو رول 265 ہے اس کے مطابق ایک مجرم کا بنیادی حق کیا ہے, سپرنٹینڈنٹ جیل کے پاس کیا اختیارات ہیں ملاقات کے حوالے سے, وہ کیسے ملاقات روک سکتا ہے, الاؤ کر سکتا ہے. ایک چھوٹی سی بریک پہ اب اس کے اوپر پھر آپ کی رائے جانتے ہیں. ویلکم بیک. فیصل چودھری صاحب, ایک مجرم یا ملزم کے ساتھ اس کے رشتہ داروں کی, دوست احباب کی, وکلاء کی جو ملاقات ہے, یہ بنیادی حق ہے اس کا یا پھر یہ ریاست کی مرضی ہے وہ اجازت دیں یا نہ دیں؟ نہیں, یہ بنیادی حق ہے. دیکھیے آرٹیکل 10A فیئر ٹرائل کے بعد تو آپ جو مجرم بھی ہے اپنی لیگل ٹیم سے, اس کو تو یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ اپنی وکیل سے وہ ایکسیس کرے. آپ کا یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں یہ باؤنڈ ہیں کہ ودن 24 آورز آپ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں کسی بھی ملزم کو, اور مجرم کے بعد آپ اس کی دیکھیں نا, آپ فرق کریں. عمران خان صاحب کوئی عام ملزم نہیں ہے, جیل رولز کے مطابق بھی کلاسز ہیں ہمارے, A کلاس پریزنز ہیں, اب تو خیر وہ ختم ہو گئی, ABC سپیریئر کلاس پریزنز کہتے ہیں. فارمر پرائم منسٹرز, فارمر جو آپ کے منسٹرز یا سول سرونٹس, ایون لوگ جو گریجویٹس ہوتے ہیں, سمپل گریجویٹس, دے آر آلسو پارٹ آف دا سپیریٹ کلاس, اور ان کو آپ لکھنے پڑھنے کے لیے ٹی وی, اخبار, یہ چیزیں ان کا بنیادی حق ہے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ ہم بنیادی حق روکیں گے, آپ ان کو ایکسیس نہیں کرنے دیں گے اپنے معاملات سے متعلق, تو آپ بنیادی طور پہ ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے اس فنڈامنٹل رائٹ کے اوپر پابندی لگا رہے ہیں جو کہ آئین کے تحت ان کو حاصل ہے. جیسے چودھری صاحب نے کہا کہ ان کو جتنی ووٹیں ملی ہیں
جتنے ان کو ووٹس ملے ہیں، آپ نے تو فارم 47 لگا لیا، جتنے اتنا کچھ کرنے کے بعد سمبل بھی لیا، پارٹی بھی توڑی، اس کے بعد بھی جتنے وہ ہیں ایک اتنے لوگوں کی آواز. آپ سہیل آفریدی صاحب کو آپ بات اٹھاتے ہیں، سہیل آفریدی صاحب 4.5 کروڑ لوگوں کا نمائندہ ہے، ان کا بھی نمائندہ جنہوں نے ووٹ نہیں دیا. لیکن حضرت کہتے ہیں وہ وعدہ جو کرتے ہیں، وعدہ کر کے پھر آپ لاء کے مطابق بات کریں گے یا آپ وعدے کے اوپر کریں گے؟ لیکن وعدہ خلاف وہ جو کہہ رہے ہیں، ان کو تو ایک ووٹ نہیں ملا. اچھا، اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. 27ویں آئینی ترمیم گئی ہے. جو بنیادی مقصد ابھی تک ہمارے سامنے آیا ہے، اس وقت بھی یہ بتایا گیا تھا، اس کا مقصد یہ ہے کہ ملک کے اندر جو سپیریٹ کورٹس ہیں وہ بغیر کسی وجہ کے مختلف جو آئینی معاملات کے اندر پھنس جاتی ہیں اور پھر اتنا ٹائم اس کے اندر کنزیوم ہو جاتا ہے کہ جو ریگولر کیسز ہیں جو عام لوگوں کے ساتھ جن کا تعلق ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، بیک لاگ شکار ہو جاتے ہیں. فیصل علی صاحب وکیل بھی ہیں، کورٹس کے اندر پیش بھی ہو رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آل اکراس سے کراچی سے لے کے یہاں خیبر، لاہور، اسلام آباد، ہر جگہ کے اوپر وکلا جو ہیں وہ لگتا ہے کہ ان کی جو کام شام کافی کو ٹھپ ہوا پڑا ہے، کیونکہ وہ یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کیس یہ آئینی عدالت کا ہے کہ ریگولر کورٹ کا ہے. تو یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ معاملہ ہے کیا اور اس کا حل کیسے ہوگا؟ I share this experience. اوکے. پہلے نا جب اسلام آباد ہائی کورٹ ختم ہوئی نا 2009 میں، تب بھی ہمیں نہیں پتہ چلتا تھا کہ کی کرنا ہے. اور اب بھی صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ جاتے ہیں تو ایف سی سی میں جاتے ہیں تو بندہ کوئی نہیں ہوتا. اب 2-3 دن سے کوئی سٹاف آیا ان کا، ہمارے جو کیسز ہیں ان کے نمبر نہیں لگ رہے، عام لوگوں کے کیسز، کوئی سیاسی کیسز کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہمیں نہیں پتا کہ وہ اپنا اچھا جو رولز ہیں جو سپریم کورٹ کے، اس کے مطابق اس کی اسٹرینتھ کا بھی مسئلہ ہے. تو ہم تو ایک عجیب و غریب مخمسے میں ہیں، یعنی کوئی چیز کلیئرٹی نہیں ہے، کنفیوژن ہے. ہوم ورک انہوں نے کسی چیز کا نہیں کیا، 27ویں ترمیم کر بیٹھے ہیں. اس سے پہلے ایک ٹائم ہوتا ہے نا، آپ اسی لیے تو ٹائم ٹیکنگ کام ہوتا ہے. یہ جو لیجسلیشن ہوتی ہے جس کو انہوں نے بچوں کا کھیل بنا دیا ہے کہ جی جا کے آج اے کر لو، آج اے کر لو، آج اس کو ڈیلیٹ کر دو، اس کو آبسولیٹ کر دو، اس کو ڈال دو، اس کو. یہ معاملات اسی وجہ سے تو آپ کی جو اسٹیٹ ہے وہ نہیں چل رہی، اسی وجہ سے معیشت نہیں چل رہی، اسی وجہ سے آپ کا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، اسی وجہ سے آپ کی جو ہے بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اسی وجہ سے غربت بڑھ رہی ہے، اسی وجہ سے آپ کے جو ان امپلائمنٹ ہے وہ کتنی بڑھ رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں اسی وجہ سے ہے نا کہ آپ سے دیکھیں باقی جو مرضی آپ نے کرنا ہے، لوگوں کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے. ذمہ دار صاحب دیکھیں، یہ آئینی عدالت جب نہیں بنی تھی اس سے پہلے جو سپریم کورٹ تھی وہ تھوڑا کہ اس عدالتی نمبر ہمارا بہت بہتر تھا. حسن یہ سر عدالتی نمبر میں کم سے کم یہ تو پتا تھا نا کہ ایک وکیلوں کو مشکلات ہیں، بھائی آپ جائیں گے سپریم کورٹ میں آپ یہ کریں گے. اچھا ناظرین، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کیا فرما رہے ہیں؟ پارلیمان کے اندر نیشنل اسمبلی میں انہوں نے خطاب کیا اور کیا فرمایا، سنیے. یہ اچھی بات ہوتی ہے کوئی آئینی ترمیم آئے تو اس پر مشاورت ہو، سب کو آن بورڈ لیا جائے، پھر اس کے بعد ایوان کی مرضی ہے، اس کی اکثریت جو فیصلہ کرے یا 2/3 اکثریت جو فیصلہ کرے اس کا سب احترام بھی کرتے ہیں اور اس کو قبول بھی کرتے ہیں. لیکن 27ویں ترمیم میں ایسا نہیں ہوا. یہ 27ویں ترمیم اسی طرح متنازع ہوگا جس طرح کے 18ویں ترمیم سے پہلے کی ترامیم کسی نہ کسی حوالے سے متنازع تھیں. آئین کے متفقہ ٹائٹل کے اوپر یہ ایک زخم تصور کیا جائے گا، ایک زخم تصور کیا جائے گا، ایک تراش خراش تصور کی جائے گی 27ویں آئینی ترمیم پاکستان کے آئینی ڈانس کے اوپر. انہوں نے آپ مارے ہیں جو سب اچھی گل کی تو شکر کیا تو یاد آ گئی جو سر. لیکن اس ٹائم تسی کہتے سر نہیں مولانا صاحب بالکل ٹھیک جا رہے ہیں. اصل میرا سوال پہلے بنگلہ دیش چلے گئے تھے نا جی، اچھا کیا مشاورت ہوتی؟ نہیں وہ اس سے پہلے والی بات. اچھا 20ویں آئینی ترمیم کی بات کریں. یہ جو آپ نے کہا کہ جی وکلا کو یہ مشکلات ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ کچھ تصحیح کی ضرورت ہے یہ جو آئینی عدالت اور یہ یا ٹائم کے ساتھ 200+ ان کو اسٹرینتھ ریکوائرڈ ہے جو لوگ عملہ وہ لے رہے ہیں. ویسے ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ سے وہ لوگ جا رہے ہیں، کوئی نئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے. ادھر شاید ویکنسیز بنے گی دوبارہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر. اور مطلب میرے خیال کے مطابق تقریباً اگلے 1 مہینے کے اندر چیزیں فنکشنل ہو جائیں گی. یہ بات جو فیصل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں ان کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. لیکن کیا ایف سی سی کی ضرورت ہے؟ کیا وہ افیکٹونیس اپنی دے گی؟ انشاءاللہ دے گی. اور ایف سی سی بننے سے جو عام سائلین کے مقدمات ہیں، جو کہ روزمرہ کے مقدمات، وہ سپریم کورٹ کے اندر موجود ہیں اور وہاں پر ڈسپوزل چل رہا ہے. فائنل کامنٹس. دیکھیں انفیکٹ جو کنفیوژن کریٹ کی گئی ہے نا، آئینی مقدمات بھی لوگوں کے ہوتے ہیں.
لیکن لیگل پرسنز ہوں گے, نیچرل پرسنز ہوں گے, دو ہی ہوتے ہیں نا. ایک جو قانون جیسے کوئی کمپنی ہے, اب ہم جتنی بھی ریٹس کرتے ہیں, کرایہ دار ہے, مال کے مکان ہے, ہم ہر جتنی بندے بھی کا ریٹ قانونی پٹیشن حق ہوتی ہے. ہے 199 کے تحت, وہ ساری کانسٹیٹیوشن کورٹ میں جانی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ ریٹ پٹیشن میں ایک پہ پرائیویٹ پارٹی ہوتی ہے, دوسرے میں گورنمنٹ پارٹی ہوتی ہے, دوسری سائڈ پہ یہ انویریبلی. اور جو ہم جیسے وکیل ہیں جو کانسٹیٹیوشن کا کام زیادہ کرتے ہیں, ہمارا تو پرائمرلی ہر دوسرا کیس اس طرح سے نظر ثانی آپ کو لگتا ہے ہوگی فیوچر اس ساری ایف سی سی کی ہے, کہیں ایف سی سی کی جج بھی نہ بن جائے, میں کو یہ بتا رہا ہوں. نہیں وہ تو انہوں میں دس رہے ہیں. چلو دانا نہ پاؤ, ہاں. میں نہیں چونا. گزارش یہ ہے کہ صرف بات یہ ہے کہ دیکھیں ڈیلیوری آپ نے کرانی ہے تو لوکل جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں نا اس پہ توجہ دیں اگر آپ واقعی سیریس ہیں. باقی یہ کہانیاں جڑیاں چل دیا رہے جو ہے لوکل کورٹس کوئی کی ریگولیشن کی ضرورت ہے, اس کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہم ڈیمانڈ کافی عرصے سے سن رہے ہیں, لیکن اس کے اوپر عمل درآمد پتہ نہیں کیوں جو سکسیسفل گورنمنٹس وعدہ تو کرتی ہیں لیکن کرتی نہیں ہیں اس کے اوپر عمل درآمد. آج کے لیے اتنا, انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.